पुलिस की तरफ से गिनती जारी थी। 3, 4, जल्दी करो उस्ताद, वो कार्रवाई करने वाले हैं। हमें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा, लेकिन तुम में से कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा। तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है। तुमने महज रुपए के लालच में मेरे कहने पर अमल किया था। हम समझ रहे हैं उस्ताद, अब सिर्फ 30 सेकंड और बाकी रह गए हैं, पुलिस ने ऐलान किया। इसके साथ ही पजारो का पिछला दरवाज़ा खुला। सबसे पहले उस्ताद ने नीचे छलांग लगाई और सीना तान कर खड़ा हो गया। राइफल बदस्तूर इसकी गिरफ्त में थी। उस्ताद की देखा देखी बाकी दोनों भी असला संभाले बाहर आ गए। राइफलें हाथ से फेंक दो और 6 कदम आगे आ जाओ, पुलिस की जानिब से दूसरा ऑर्डर जारी किया गया। हमें किस जुर्म की पादाश में घिरा गया है? उस्ताद ने दबंग आवाज़ में सवाल किया। तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम है। कत्ल? उस्ताद ने हंस कर कहा। कत्ल करना तो हमारा पेशा है, और पेट भरने के लिए कोई पेशा इख्तियार करना जुर्म नहीं कहलाता। बेकार बातों में वक्त ज़ाया करने की कोशिश मत करो। तुम इस वक्त बैक वक्त कई मंजिलों से हमारे निशाने पर हो। हमारी तरफ से फायरिंग का हुक्म मिलते ही पुलिस के जवान तुम्हारे जिस्म को छलनी कर देंगे। क्या ख्याल है उस्ताद, शुरू कर दे राग? दूसरे ने बेजिगरी से पूछा। उसकी आवाज़ मध्यम मगर ठोस थी। गाड़ी से बाहर निकल आने के बाद मुकाबला करना मौत के मुतरादिफ था। पहले ने सपाट आवाज़ में कहा, ठीक है। उस्ताद ने दांत पीस कर कहा, फिर राइफल फेंक कर 6 कदम आगे बढ़ गया। इसके दूसरे दोनों साथियों ने भी उसकी पैरवी की। इसके सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर 1 मिनट बाद ही पुलिस के 6 मुसल्ले जवान जीप के पीछे से निकल कर आगे बढ़े। उनकी क़यादत खुद इंस्पेक्टर जैदी कर रहा था। कातलों की तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं की गई। उन तीनों ने बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के हथकड़ी पहन ली। चौथे साथी को 2 पुलिस वालों ने हाथ थाम कर सहारा दिया, लेकिन इससे पेशतर बाकी तीनों की तरह उसकी तलाशी भी ली गई। इसके पास एक टीटी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। फिर 10 मिनट बाद ही उनका काफिला क्लिफ्टन थाने की तरफ रवाना हो गया, जहां एसपी रहमान पहले से उनका मुंतज़िर था। इंस्पेक्टर जैदी ने वॉकी टॉकी के ज़रिए उसे तमाम कार्रवाई से आगाह कर दिया था। वेरी गुड। एसपी रहमान ने इंस्पेक्टर जैदी को तहसीन आमेज़ निगाहों से घूरते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। सब कुछ आपकी हिदायत पर हुआ है जनाब। जैदी ने संजीदगी से कहा, बस इत्तफाक ही समझिए जो वो हमारे जाल में फंस गए। कश्ते खून ज़्यादा तो नहीं हुआ। कुल 3 आदमी मारे गए हैं, एक जमान अहमद और बाकी उसके दूसरे 2 कारिंदे थे। ठीक है, उन्हें एक एक करके लाओ, एसपी रहमान ने कहा। फिर उसके हुक्म के बाद सबसे पहले उनके सरगना को पेश किया गया। कुछ देर तक एसपी रहमान और सरगना एक दूसरे को निगाहों में तोलते रहे। फिर रहमान साहब की आवाज़ सकूत का सीना चीरती हुई उभरी, तुम्हारा नाम? मांझा। मूंछ दाढ़ी वाले शख्स ने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। पूरा नाम? सिर्फ मांझा। मांझा ने बेजिगरी से कहा, तुम्हारी फहरिस्त में मेरा यही नाम दर्ज है, और नाम के साथ मांझा के कारनामे भी ज़रूर दर्ज होंगे। अब तक मैं ज़मान अहमद को मिलाकर यही कोई 12-13 कत्ल कर चुका हूँ। तुम चाहो तो इसे मेरा पेशा भी समझ सकते हो, या फिर अदबी ज़ुबान में उसे मेरी राइफ़ल की प्यास के नाम से भी मंसूब कर सकते हो। पढ़े लिखे मालूम होते हो। एसपी रहमान का लहजा बदस्तूर नरम ही था। वो मांझा की आंखों में आंखें डाले उससे गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, यही कोई 14 जमातें पास की थी। मुलाजमत के लिए धक्के खाता रहा। फिर हर तरफ से नो वैकेंसी का जवाब पाने के बाद मैंने राइफ़ल को जीने का सहारा बना लिया। अब बड़े ठाठ से गुजरती है और मेरा रोब अलग है। तुम्हारे आदमियों ने मुझे गिरफ्तारी पेश करने की दरख्वास्त की, जिसे मैंने रद्द नहीं किया। तुमने सिर्फ कत्ल व गारतगिरी ही का पेशा क्यों इख्तियार किया था? इस तरह नहीं एसपी रहमान, मांझा ने ज़हर खन से कहा। पहले तुम्हें 4 महीने तक फाका करना पड़ेगा। इस दौरान पेट का ईंधन भरने की खातिर किसी कचरेदान से लोगों का फेंका जाने वाला बासी और सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद तुम ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो, तुमने ज़मान अहमद और उसके साथियों को क्यों कत्ल किया? एसपी रहमान ने ठोस लहजे में दरियाफ्त किया। इंस्पेक्टर जैदी खामोश बैठ रहा। सिर्फ दौलत की खातिर, वरना मरने वाले से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। और एक बात की तस्हीह कर लो, मांझा ने लापरवाही से जवाब दिया, सिर्फ ज़मान अहमद को मैंने ज़िंदगी की कैद से आज़ाद किया था। बाकी 2 आदमी मेरे आदमियों ने शिकार किए थे। तुम चारों में सरगना कौन है? मांझे के सिवा और कौन हो सकता है? मांझे ने हकारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें उसको कत्ल करने की खातिर कितनी रकम मिली थी? मिली नहीं, मिलने वाली थी, मांझा सर्दाबाज में बोला। मैं पहले काम और बाद में इनाम लेने का आदी हूँ। अपना अपना असूल होता है मिस्टर रहमान। वैसे पूरे मिशन के लिए हमें 2.5 लाख की ऑफ़र हुई थी, जिसमें से बहसीत सरगना के 1 लाख मेरे होते और 50-50 हज़ार मैं अपने साथियों में बराबर तकसीम कर देता।
ایمانداری میرا پہلا اصول ہے، اس لیے میرے تمام ساتھی میرے حکم پر اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ مجھے تمہاری دلیری اور اصول پسندی اچھی لگی، ایس پی رحمان نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ویسے کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس قتل پر تمہیں کس نے اور کس مقصد کے لیے خریدا تھا؟ تم نے بیک وقت 3 سوال پوچھے ہیں، ماجا جلدی سے بولا۔ اول یہ مجھے کس نے خریدا تھا تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماجا بکنے والی چیز نہیں ہے، وہ طے شدہ رقم پر کام کرتا ہے۔ کوئی مرد کا بچہ میری مرضی کے خلاف مجھے ایک چیونٹی مارنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ رہا قتل کا مقصد، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ زمان اور اس کے ساتھیوں کا کیا قصور تھا جس کی سزا انہیں موت کی صورت میں بھگتنی پڑی۔ اب تمہارا آخری سوال باقی رہ گیا، مجھے اس مشن پر کام کرنے کو کس نے کہا تھا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر معاملے میں رازداری نبھانا میرا فرض ہے اور اس اصول پر ہمیشہ بڑی جواں مردی اور سختی سے عمل کرنے کا عادی ہوں۔ گویا تم اس شخص کا نام نہیں بتاؤ گے؟ ناممکن ہے، ماجا نے سینہ تان کر بلا خوف جواب دیا۔ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خلاف قتل کرنے کے تمام ثبوت اور عینی گواہ موجود ہیں، تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ عینی شہادتوں اور ثبوت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے ایس پی صاحب جہاں قتل کرنے والا اپنے جرم سے منحرف ہو جاتا ہے، لیکن میں تو خود تمہارے سامنے زمان احمد کو قتل کرنے کا اقرار کر چکا ہوں۔ رہا پھانسی کا سوال، تو کل کیا ہوگا خدا کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ کبھی پہلے بھی کال کوٹری میں زندگی گزارنے کا تجربہ ہو چکا ہے تمہیں؟ رحمان صاحب کے لب و لہجے میں سختی آتی جا رہی تھی۔ متعدد بار پہلے بھی تمہارے ملک کی مختلف جیلوں میں تھوڑا بہت وقت گزارنے کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جیل خانوں کے سلسلے میں ابھی تک ہمارے ملک نے وہ ترقی نہیں کی جو دوسرے ممالک نے کی ہے۔ یہاں کا ماحول اور نظام نہ صرف یہ کہ انتہائی ناقص ہے بلکہ انہائیجینک بھی ہے، جس کا شکار زیادہ تر وہ بے گناہ افراد ہوتے ہیں جنہیں محض کاغذات کی خانہ پوری اور شبے کے طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ مگر تم شاید ایک بات بھول رہے ہو، اس بار ایس پی رحمان گرج اٹھا۔ ہم مجرموں کی زبان کھلوانے کے سلسلے میں بھی دوسرے ممالک سے ذرا مختلف ہی واقع ہوئے ہیں۔ یہ تجربہ بچوں اور نا تجربہ کار لوگوں کے لیے ضرور مؤثر ہوگا، لیکن ماجا کے سلسلے میں اس میدان میں تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ماجا نے زہر خند کے علاوہ بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ماجا مر تو سکتا ہے، بڑی سے بڑی اذیت بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن تم اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے۔ گویا تم شرافت سے نہیں مانو گے، تم پھر اپنی ناتجربہ کاری اور کچے پن کا ثبوت دے رہے ہو۔ پیشہ ور اور قاتل آخری سانسوں تک اپنی زبان نہیں کھولتے، اس کا تجربہ بھی تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر رحمان صاحب کے حکم پر باقی 3 افراد کو بھی باری باری پیش کیا گیا۔ 2 کا بیان وہی تھا جو ماجا کا تھا، البتہ تیسرے نے اتنا ضرور بتایا کہ اسے ماجا نے 50,000 کی اجرت پر حاصل کیا تھا اور وہ کسی بڑے صاحب کا حوالہ بار بار دے رہا تھا۔ کیا اس نے بڑے صاحب کا نام بھی لیا تھا؟ ایس پی رحمان نے تیزی سے سوال کیا۔ نہیں، صرف بڑے صاحب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، رحمان صاحب نے دوستانہ انداز میں کہا۔ سب کچھ صاف صاف بتا دو تو ہم تمہیں سلطانی گواہ بنا کر قانون سے تمہارے حق میں رہائی حاصل کروا سکتے ہیں۔ میں جو کچھ بتا چکا ہوں جناب، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ پھر ایس پی رحمان کے اشارے پر 2 مسلح گارڈ اسے بھی باہر لے گئے۔ تمہارا یہ خیال درست ہی تھا کہ اب براہ راست بدلہ لیا جائے گا۔ میرا ذاتی خیال اب بھی یہی ہے سر کہ بڑے صاحب کا مطلب خان صاحب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دلیل؟ زمان احمد جس رفائی ادارے سے متعلق تھا اس کے خلاف خان صاحب اکثر بڑی تنقید کر چکے ہیں، انسپکٹر زیدی نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی زبان بند کرانے کی خاطر پہلے خان سپر سٹور اور پھر خان ایڈیٹوریم کو نشانہ بنایا گیا اور اب جوابی کارروائی کے طور پر رفائی ادارے کے 3 کارندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں تمہارے شبے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن خان صاحب زمان احمد اور اس کے ساتھیوں کی موت کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسے موقعوں پر اگر 2 فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا دیا جائے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں؟ میرا خیال ہے سر کہ آپ کا رفائی ادارے کے سربراہ سے ملنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف خیال ہے تمہارا؟ رحمان صاحب ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے۔ وہ شخص انتہائی سخت اصولوں کا مالک ہے اور ہر محاذ پر کسی سخت چٹان کی طرح جمے رہنا اس کی عادت ہے۔ وہ زمان احمد اور اس کے باقی ساتھیوں کے سلسلے میں کوئی انتقامی کارروائی تو کر سکتا ہے، لیکن دھماکوں کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح تو وہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ پھر آپ کا کیا مشورہ ہے سر؟
ہمیں اب تمام مشکوک افراد پر اور ان دونوں بڑوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھنی ہوگی، رحمان صاحب نے کہا۔ قبل از وقت کسی معاملے کو ہوا دینے کی صورت میں کسی ایک یا پھر دونوں پارٹیاں محتاج ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے لیے مزید دشواریاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیں لوگوں اور اخبار والوں کو بھی یہی تاثر دینا ہے کہ مانجا اور اس کے ساتھیوں نے محض رقم لوٹنے کی خاطر رفائی ادارے پر حملہ کیا۔ میں سمجھ رہا ہوں سر کہ آپ کیا چاہتے ہیں، انسپکٹر زیدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی آپ کے اور اپنے اعتماد کے آدمیوں کو الرٹ کیا دیتا ہوں۔ مانجا اور اس کے ساتھیوں کے سلسلے میں تمہیں احتیاط سے کام لینا ہے، وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں فوٹوگرافر مارٹن کی طرح وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائیں۔ آپ مطمئن رہے جناب، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ انسپکٹر زیدی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سلوٹ کیا، پھر اباؤٹ ٹرن کر کے باہر چلا گیا اور ایس پی رحمان کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر چھت کو دیکھنے لگا۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ اس وقت ڈاک آنے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن ملازم نے ایک نیلے رنگ کا لفافہ لا کر اس کے سامنے رکھا تو شمائلہ کی تمام تر توجہ اس لفافے پر مرکوز ہو گئی، جس پر اس کا نام ضرور ٹائپ تھا، لیکن اس پر ڈاک ٹکٹ وغیرہ قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ البتہ لفافے کے اوپر ایک جانب بھنورے کی ابری ہوئی شکل نظر آ رہی تھی۔ یہ کب آیا؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ میں سبزی لے کر واپس آ رہا تھا، لیٹر باکس پر نظر پڑ گئی جہاں یہ لفافہ موجود تھا۔ ملازم نے بڑی ادب سے کہا۔ اس پر اسٹیمپ وغیرہ نہیں، وہ اس لیے شاید دستی ڈال گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ شمائلہ نے ملازم کے جانے کے بعد لفافے کو اوپر سے ٹٹولا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسے گرین پارک والا حادثہ یاد آ گیا، جہاں سے ایک بوڑھے فقیر نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تھا۔ گرین پارک سے اسے اسی کے شوہر کے ہٹ میں لے جایا گیا، جہاں 3 ہٹے کٹے نقاب پوش اور ایک فوٹوگرافر موجود تھا۔ پھر اس سے پیشتر کی وہ حالات کو سمجھ کر فرار کا کوئی راستہ اختیار کرتی، پوچھتے سے کسی نے کلوروفارم سے تر رومال اس کی ناک پر رکھ کر زور سے دبایا تھا۔ ایک لمحے کو وہ شکاری کے جال میں پھنسے ہوئے پرندے کی مانند پھڑپھڑائی تھی، پھر اس کا ذہن گھپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہوش آنے پر اس نے ہٹ میں خود کو تنہا پایا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب بے ترتیب سی تھی۔ ہٹ سے گھر تک وہ تنہا واپس لوٹی تھی اور راستے بھر اس کے ذہن میں فلم کلیکٹر کا وہ سین گھومتا رہا، جس میں فلم کے ہیرو نے اپنی محبوبہ کو اغوا کرنے کے لیے بالکل ایسا ہی طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ ولیم ویلر کے ناول سے ماخوذ وہ فلم اس نے 3 بار دیکھی تھی۔ اسے ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ فلم میں ہیرو نے اپنی محبوبہ کو ایک زمین دوز کمرے میں قید کیا تھا، جہاں اس کے آرام، آسائش اور شوق کی تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ایک بار تو فلم کے ہیروئن نے تنگ آ کر اس کے گال پر بھرپور تھپڑ رسید کیا، لیکن ہیرو نے جوابی کارروائی نہیں کی۔ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھتا کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بس فلم کا یہی حصہ شمائلہ کی اپنی کہانی سے مختلف تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بڑی دیر تک گرم پانی کا شاور کھولے اس کے نیچے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی، تب کہیں جا کر اس کے ذہن کو قدرے سکون میسر آیا۔ شمائلہ کو اس بات کا یقین تھا بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہوگا۔ پھر 3 روز تک اس نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب وہ نیلا لفافہ اسے موصول ہوا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے لفافہ کھولا، پھر اس میں سے جو تصویریں برآمد ہوئیں انہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے بلیک میل کرنے کی خاطر پوری طرح اسے بے نقاب کیا گیا تھا۔ تصویر کے پس منظر میں اس کے شوہر کے ہٹ کی بے شمار چیزیں اور کمرے کی سیٹنگ بہت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس خیال سے کہ کوئی ان تصویروں کو دیکھ نہ لے، وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات غلط ملت ہو رہے تھے۔ آخر وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے؟ اسے کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ اور پھر اسے اسی ہٹ میں کیوں لے جایا گیا جو اس کے شوہر کی ملکیت تھی؟ کیا مجرم اس بہانے اس کے شوہر کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے تھے کہ وہ بذات خود کسی کو وہاں رنگرلیاں منانے کی خاطر لے گئی تھی؟ ان لوگوں کا اصل مقصد کیا تھا؟ دولت حاصل کرنے کی خاطر صرف تصویروں کی بنیاد پر بلیک میلنگ، یا وہ اس سے کچھ اور بھی چاہتے تھے؟ ان کا اڈگر کی ذات سے کیا تعلق تھا؟ کیا ان لوگوں نے اسے پھانسنے کی خاطر اڈگر کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا؟ اور اگر وہ تصویریں اس کے شوہر کے ہاتھ لگ گئیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فون کی گھنٹی کی مسلسل آواز نے اس کے منتشر خیالات کا طلسم توڑا تو وہ یکدم ہوش میں آ گئی۔ اس نے فون کو زندگی میں پہلی مرتبہ بڑی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور کسی بے جان مجسمے کی مانند ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، لیکن اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ 6-7 بیل ہونے کے بعد دوسری جانب سے غالباً رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر نفرت بھری نگاہوں سے ان دونوں تصاویر کو دیکھا جو نیلے لفافے سے برآمد ہوئی تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے باتھ روم میں جا کر تصویروں کو واش بیسن میں جلا کر
خاک میں ملا دیا اور ان کی راکھ پانی سے پوری طرح بہا دینے کے بعد ہی سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا سکون خوابگاہ میں آتے ہی دوبارہ برباد ہو گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آوازیں کسی ہتھوڑے کی شدت کی ضرب کی مانند اس کے دل و دماغ میں دھماکہ کر رہی تھیں۔ وہ سہمی ٹیلی فون کے قریب آئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں دبی آواز میں کہا۔ بری بات ہے بیبی، اگر تم ابھی سے اس قدر کمزور پڑ گئی تو بعد میں پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کس طرح کرو گی؟ دوسری جانب سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بولنے والا اپنا لب و لہجہ بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہو تم؟ شمائلہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ تم چاہو تو مجھے صرف نیلے لفافے کے حوالے سے جان سکتی ہو یا پھر بھنورے کے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہو۔ فون کرنے کا مقصد؟ میرا خیال ہے کہ صرف 2 تصویریں دیکھ کر تمہاری تسلی نہیں ہوئی، اس بار سرد لہجے میں کہا گیا۔ تم چاہو تو ہم پورا البم بھی روانہ کر سکتے ہیں اور وہ مووی بھی، جسے دیکھ کر یقیناً خود کو کسی سپر سٹار سے کم محسوس نہیں کرو گی۔ بے ہوشی کے عالم میں اتنی چابک دستی سے ہوش مندوں کا جو کردار تم نے ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیوں؟ کیا تم اسے دیکھنا پسند کرو گی؟ شمائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑی دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتی رہی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا بیبی، کیا بہت زیادہ خفا ہو؟ ان بےہودہ حرکتوں سے تم لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اس نے خود پر قدرے قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ صرف اتنا کہ تم ہمارے مطالبات پر نہ صرف ٹھنڈے دل سے غور کرو بلکہ بغیر کسی حیل و حجت کے اور مجبوری کا اظہار کیے ان پر عمل بھی کرتی رہو، ورنہ تصویروں کی ایک ماسٹر کاپی ہمیں بطور تحفہ میجر عاطف کو بھی روانہ کرنی ہوگی۔ اس بار شفاق لہجے میں جواب ملا۔ اس کے بعد تمہارے مستقبل کے علاوہ خود تمہارا حشر کیا ہوگا اس کا اندازہ تم بھی لگا سکتی ہو۔ مطالبہ کیا ہے؟ وہ کسی ہارے ہوئے کلاش جواری کے انداز میں بولی۔ ہمیں کچھ ضروری فائلوں کی مائکرو کاپیاں چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ چونک اٹھی۔ مطلب تم سمجھ رہی ہو، ہم تمہیں بہت جلد ایک اسپائی کیمرہ فراہم کر دیں گے جو مائکرو فلم تیار کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اس کے بعد تمہیں ہمارے لیے مطلوبہ فائلوں کی کاپیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ ان فائلوں کی نوعیت کیا ہوگی یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن میجر خاص فائلوں کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رات کے کھانے سے پہلے تمہارے خوبصورت ہاتھوں کا بنا ہوا جام ضرور پیتا ہے۔ دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا گیا، ہم ایک ایسا سفوف بھی فراہم کر دیں گے جس کو جام میں ملا دینے کے بعد تمہارا شوہر ایسی بے ہوشی کی نیند سوئے گا کہ صبح تک اسے کسی بات یا فائل کا ہوش نہیں ہوگا، اور اس دوران تم یہ کام نہایت آسانی سے کر سکو گی۔ کیا تم ملک کے دفاعی راز کی فلم بنوانا چاہتے ہو؟ اس تفصیل میں مت جاؤ بیبی، ہم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میجر کون سی فائلیں لے کر گھر آتا ہے۔ تمہیں صرف ہماری مطلوبہ فائلوں کی مائکرو فلم تیار کرنی ہے، جس کے عوض نہ صرف ہم اپنی زبان بند رکھیں گے بلکہ تمہیں ایک معقول معاوضہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ مجھے یہ ڈیوٹی کب تک انجام دینی ہے؟ شمائلہ نے پوچھا۔ جب تک ہم چاہیں گے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم میرے سلسلے میں اپنی ناپاک زبان بندی رکھو گے؟ اس بار شمائلہ کے لہجے میں تلخی بھی شامل تھی۔ تمہیں صرف ہماری زبان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ فلم تم تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کا بندوبست ہم تمہاری کامیابی کے بعد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، شمائلہ نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک ملک دشمن گروہ کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ وہ بڑی دیر تک آئندہ پیش آنے والے حالات پر غور کرتی رہی، پھر ایک خیال بڑی سرعت سے اس کے ذہن میں بجلی بن کر کوندا۔ میجر عاطف اس کی کسی بات سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی بہانے سے اسے دفتر کی اہم فائلیں گھر لانے سے روک دے تو اس کے سر سے ایک بلا تو بہرحال ٹل سکتی ہے۔ اس خیال کے آنے کے بعد اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، پھر نہانے کے ارادے سے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔